बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कार सरकार प्रोग्राम में आपका होस्ट फैसल अदरीस पाट। नाज़रीन, आज प्रोग्राम का फॉर्मेट थोड़ा सा हमने तब्दील किया। वो इसलिए किया है कि आपको पता है बावक़्ते ज़रूरत थोड़ा सा इसको तब्दील भी किया जा सकता है। बात करने की ज़रूरत इस पे है कि इस वक्त बरसरे इक़्तिदार पार्टियाँ और सियासी पार्टियाँ और उनके वर्कर कारकुन, उनका मुस्तकबिल क्या है, वर्करों पे क्या बीत रही है, और जो कायदीन हैं वो इक़्तिदार के झूले कैसे ले रहे हैं, और वर्करों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसके लिए आज हमने स्टूडियो में ज़हमत दी है, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं सज्जाद अनवर, जो मुख्तलिफ बड़े इदारों में खदमात अंजाम दे रहे हैं इस वक्त भी, और सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पाकिस्तान की सियासत पर, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून की ख़ास तौर पर सियासत पर एक गहरी नज़र रखते हैं। उनके हमरा तशरीफ़ रखते हैं मुस्लिम लीग नून के बहुत दरीना वर्कर और बहुत ही पुराने साथी, जो इस वक्त एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं मुस्लिम लीग नून के। उनका नाम है सैयद तौसीफ शाह। ये भी मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत ज़्यादा खिदमात अंजाम दे चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। शाह जी, आपसे शुरू करता हूँ। आप मुझे ये बताइए कि आज से चंद दिन पहले एक वर्कर जो है वो मुस्लिम लीग नून का बड़ा दरीना वर्कर था, चौधरी अतीक, वो खुदकुशी कर लेता है। इक़्तिदार शुरू हुआ है मुस्लिम लीग का और वर्कर ने खुशी कर ली, क्या वजह बनी? जी साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया, आज आपने इस इशू के ऊपर हमें यहाँ पे मदऊ किया। जहाँ तक बात है चौधरी अतीक की, तो बात देखिए, अगर वर्कर की आप उसकी ज़ाती ज़िंदगी में जाके झांक कर देखें, चाहे वो वर्कर मुस्लिम लीग नून का हो, पीपल पार्टी का हो, किसी भी जमात का हो जो जमहूरियत के लिए अपनी स्ट्रगल रखते हैं, तो वर्कर का जो हाल जो है वो चौधरी अतीक जैसा ही है हर पार्टी के अंदर। और बदकिस्मती ये है कि वर्कर जो है वो जो नज़रिए को लेकर चलता है, और जब वो नज़रिए को लेकर चलता है तो उसकी जो फैमिली है, उसके जो बच्चे हैं, उसका जो बिज़नेस है, वो जितना डैमेज होता है वो हम जानते हैं। सारा दिन अगर वो पार्टी के लिए काम करेगा, गली मोहल्लों में जाएगा, जलसे जुलूस में काम करेगा, अपने कायदीन के लिए अदालतों के बाहर उनके अपना यकजहती के लिए खड़ा होगा और लोगों के साथ वो बैसेगा, और पीछे वो अपने बच्चों का वो टाइम जो उन्हें अपने बच्चों के साथ गुजारना होता है वो निकल जाता है। और जब एज के इस हिस्से में, जिस एज में मैं हूँ और जो चौधरी अतीक है जिस एज में हिस्से में था, उस वक्त जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर वो अपने बाप से सवाल करते हैं कि आपने जो स्ट्रगल की है, जो मेहनत की है, उसका आपको क्या मिला। लाजमी बात है, जो फैमिली है वो सवाल तो करेगी, और उस सवाल का जवाब जो है वो अतीक के पास कोई नहीं था जिसका वो जवाब नहीं दे सका। अब उसका बेटे, आप उसकी बेटियां देखें, आप उसका बेटा देखें, वो तलीम भी हासिल कर रहे थे, तलीम हासिल करने के बाद घर भी बैठे हुए थे, बेटियां शादी के करीब थीं, और उसका अगर आप घर जाकर देखें तो एक छोटा सा कमरा हमने जब जाकर देखा, पहले कभी हमें ये महसूस नहीं हुआ कि चौधरी अतीक जो है वो इस लेवल पे वो उसके घर के हालात वो हैं। जब घर में जाकर देखा तो रोंगटे खड़े हो गए कि ये ऐसा शख्स जो पार्टी के लिए फ्रंट लाइन पे लड़ता रहा और वर्करों के साथ वो खड़ा रहा, और उसकी फैमिली ने कितना पार्टी के लिए, ये पार्टी में उसकी जो मुशर्रफ दौर के बाद जो स्ट्रगल शुरू हुई, उससे पहले भी अपना ज़िया के दौर से वो हमारे साथ चला आ रहा है, लेकिन मुशर्रफ दौर में जो उसने स्ट्रगल की मोहतरमा कुलसूम नवाज शरीफ साहबा के साथ जी, उस वक्त तो व्हाट्सएप हमारे ज़हन में नहीं था कि मियां नवाज शरीफ वापस आएगा। बिल्कुल ठीक है, किसी के ज़हन में नहीं था कि मियां नवाज शरीफ वापस आएगा, या हालात थे या मुस्लिम लीग वापस आएगी, गवर्नमेंट दोबारा इक़्तिदार में आएगी। हम तो सिर्फ उस वक्त काम करते थे अपने मन के लिए। वो ज़मीर जो हमारा अंदर था वक्तों के अंदर कि नहीं भी हम मियां नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं और मुश्किल वक्त में भी साथ खड़े हैं। उस वक्त वो लोग जो वजीर थे, जो MNA थे, MP थे, वो तो लोटे हो गए थे, सारे छोड़कर चला गए थे दौर में। आपको पता है, आप सारा देखते रहे हैं, तो वो कितने लोग थे, चंद लोग थे जो मोहतरमा जो हर जगह से मार खाते थे, हर जगह उनके घरों में रेडें होती थी, उनके कारोबार बंद हो चुके थे और वो घर से दर बदर थे। और उन्होंने उस वक्त उनके ज़हन में ये नहीं था कि मियां नवाज शरीफ साहब ने दोबारा आ जाना है या शहबाज शरीफ साहब ने दोबारा आ जाना है, चांस ही कोई नहीं, उससे चांस ही कोई नहीं था। तो देखिए, वो वक्त जो है, जो मुश्किल वक्त में साथी खड़ा हो, वक्त का सुना, तो पार्टी उसका दीन दे सकती है, लेकिन बदकिस्मती यही है कि जब गवर्नमेंट आती है तो फिर साथ साथ कुछ ऐसे अदाकार भी आ जाते हैं
جو ورکروں کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، اور ورکر جو ہے وہ پھر مجبور ہو جاتا ہے اپنے خودکشی کرنے کے لیے. اس نے ایک سجاد صاحب میں آپ پہ آؤں گا. چودھری عتیق ایک بڑا خوبرو لڑکا تھا. جب میں نے اس کو دیکھا آج سے کوئی 10 12 15 سال پہلے، تو 20 سال لگا لیں، تو اس نے اپنے گھر میں کان پٹی پہ پستول رکھ کے تو خودکشی کر لی. 6 فٹ سے زیادہ اس کی ہائٹ تھی، بڑے خوبصورت جوان تھا، اور اس نے مسلم لیگ نون کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. تو کیوں اس طرح ہوتا ہے ورکرز کے ساتھ؟ دراصل ورکرز جو ہوتے ہیں نا، وہ عام طور پہ سیاسی جد و جہد کی خوراک بن جاتے ہیں جی، اس کا فیول بن جاتے ہیں. اور ورکر کی جو سچا ورکر ہوتا ہے وہ کوئی اس وقت اپنا ریوارڈ بھی نہیں مانگ رہا ہوتا، وہ صرف ایک ریکگنیشن مانگ رہا ہوتا ہے جو اس کو اس کی پارٹی نہیں دیتی عام طور پہ. وجہ ہوتی ہے کہ یہ کوئی مسلم لیگ نون کا مسئلہ نہیں ہے. یہ ایک تو پاکستان کا جو الیکشن کا ڈھانچہ اور سیاسی ڈھانچہ ہے نا، وہ بہت مہنگا ہو گیا ہے. اس میں غریب ورکر کی گنجائش دھیرے دھیرے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. اور آج کے زمانے میں ہم نے دیکھا ہے کہ خاص طور پہ لینڈ گریبرز، پراپرٹی مافیا، وہ ہر پارٹی میں گھس گئی ہے. کیونکہ ان کے سیاسی پاس لوگ کہاں گئے؟ سیاسی لوگ یا تو ڈسارٹ ہو کے ان کا ڈیسولیوشن ہو گیا، گھروں میں بیٹھ گئے، یا پھر جن کی امیدیں تھیں چودھری عتیق طرح کے لوگوں کی، وہ بیچارے انہوں نے خودکشیاں کر لی. تو لیڈرشپ کی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنے نا پارٹی کے اندر ایک متوازن دھڑوں کو ساتھ لے کر چلے. اگر ایک طرف انویسٹر ہے، ایک طرف ایک امیر آدمی ہے، تو دوسری طرف جو غریب لوور مڈل کلاس کے سیاسی کارکن ہیں ان کو بھی ساتھ اپنے لے کر چلے، ان کو بھی اٹھائے. بدقسمتی یہ ہے کہ جب کوئی سیاسی جماعت گرو کر رہی ہوتی ہے، جب اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ ایک سیاسی کارکنوں کی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ پھر لوگوں کے گھروں میں بھی جاتے ہیں، ان کی داد رسی بھی کرتے ہیں، ان کی دامے درمے سخنے مدد بھی کرتے ہیں. لیکن جب کوئی پارٹی اقتدار کے دروازے کی طرف جاری ہوتی ہے تو اس وقت وہ ان سارے لوگوں کو بھول جاتی ہے جو لوگ اس ساری سٹرگل میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں. تو شادی میں آپ پہ آؤں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ پھر اب عتیق جیسے کئی لوگوں کا مستقبل جو ہے وہ تو تحریک ہے، تو اب کیا یہ پارٹیاں کارکن بنانا بند کر دیں گی؟ نہیں، دیکھیں جہاں تک بات ہے چودھری عتیق کی، تو وہ ایک میسج تو ہمیں دے گیا ہے، ہمیں جھنجھول گیا وہ نا. لیکن یہ نہیں ہے کہ الحمدللہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا جب میاں نواز شریف صاحب نے مسلم نون کی باغ ڈور سنبھالی تھی تو وہ پارٹی کیا تھی، اور اس کے بعد میاں نواز شریف نے جس طرح جنہوں نے کام کیا ان کو پروموٹ کیا میاں نواز شریف صاحب نے. اور ہمیں آج بھی امید ہے کہ پارٹی جو ہے، ہماری قیادت جو ہے، وہ ورکروں کی آواز کو پر اب سنے تو گی. ایسا نہیں ہے، وہ اس وقت اچھا دور تھا، اب تو انویسٹرز کا دور ہے. نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انویسٹر کا دور آ چکا ہوا ہے. لیکن میں بتاؤں، ہم ورکر یہ نہیں چاہتا کہ وہ ایم این اے بن جائے یا ایم پی اے بن جائے یا وزیر بن جائے. اس کی ڈیمانڈ ہی یہ نہیں ہے. وہ تو رسپیکٹ مانگتا ہے، عزت مانگتا ہے، اور ایسی وہ چاہتا ہے کہ میں بھی اپنا کام کر سکتا ہوں، میں بھی محنت کر سکتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ جو ایم این اے کے پاس دماغ ہے، ایک ورکر کے پاس نہیں ہے دماغ، وہ اس کے پاس بھی وہ دماغ موجود ہے اور وہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اپنے معاشرے کی خدمت کرنا چاہتا ہے. وہ خدمت جو ہے نچلے لیول پہ ہی ہو سکتی ہے، وہ کونسلر بھی ہو سکتا ہے، وہ چیئرمین بھی ہو سکتا ہے، کسی ادارے میں اس کی ذمہ داری بھی لگائی جا سکتی ہے. بہت ساری ایسی جگہ میں ہے جہاں پہ ورکر جو ہے وہ ذمہ داری ادا کر سکتا ہے. اس کی تو صرف یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے. اور دوسری بات سے میری یہ دیکھیں، آپ اگر دیکھیں بیوروکریٹ کو نا جی، تو ان کا کوٹا ہوتا ہے ملازمت کا. ہاں بالکل، پنجاب کا کوٹا ہے یہ جی جو ملازم ان کا اتنا کوٹا ہے. ہاں جی. پارٹی کے اندر کوئی ورکر کا کوٹا ہے؟ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. بالکل کسی پارٹی کے اندر ہی، میں اپنی پارٹی کی بات نہیں کر رہا، کسی پارٹی کے اندر کوئی کوٹا نہیں ہے کہ بھئی یہ ورکر کلاس ہے جس طرح مخصوص کوٹا ہے خواتین کا. تو یہ جو ورکر ہیں جو اپنی پارٹی کے لیے سڑکوں پہ اپنا سٹرگل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں جمہوریت کے لیے. آپ جائیں جرنلسٹ کے، آپ جرنلسٹ ہیں، آپ وزیر اعلیٰ کے بعد جاتے ہیں کہ جناب ہم جرنلسٹ ہیں، ہماری کالونی علیحدہ ہونا چاہیے. بالکل آپ کو ملتی ہے نا؟ بالکل. تو کیا وہ جو ورکر ہے جو جرنلسٹ کے ساتھ، جرنلسٹ جو جس کے ذریعے اس کا وہ نظام سارا چلتا ہے، وہ سڑکوں پہ جب اس کو کور کرتے ہیں تو اس کا حق نہیں ہے؟ اس کی بھی کوئی کالونی ہو، اس کے بچے بھی جو ہے وہ کسی عزت کے ساتھ کس کمرے میں بیٹھ سکیں. سجاد صاحب تو کہتے ہیں کہ وہ اسے کچھ نہیں چاہیے، صرف عزت چاہیے. میں یہ دیکھو، عزت یہی ہے نا سر. عزت کیا ہے کہ اس کی فیملی جو ہے، اس کی بچیاں جوان ہو گئی ہیں، وہ سڑکوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں. یہ عزت ہے، یہی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں، میری یہ گزارش ہے قائد سے، اپنی پارٹی سے،
کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ مسلم نون کے ورکر کو سب کچھ دیا جائے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اسمبلی کے اندر ایسا بل لایا جائے جس میں جو ورکر پارٹی کے جمہوریت کے لیے جنہوں نے اسٹرگل کی ہے ان کی ایک ایسی کالونی بن جائے جن کو وہاں پہ ایسی. یہ تو آپ کی حکومت ہے, آپ کو چاہیے نا کہ ایسا کچھ ایسا کوئی بل منگوائیں, کوئی آپ کی وزیر اعلیٰ ہیں, آپ ان سے ان کے. جی بالکل, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے قائد سے, اپنے قائد میاں نواز شریف صاحب سے, شہباز شریف صاحب سے, محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے ہم نے گزارش بھی کریں گے, اور میں آپ کے توسط سے بھی ان کو گزارش کر رہا ہوں کہ ایسا میکنزم ہونا چاہیے جس طرح ووٹ کی بیس کے اوپر خواتین کا کوٹا دیا جاتا ہے پارٹیوں کو, اسی طرح ہی اگر ہم یہاں پہ جو لوئر ہاؤسنگ اسکیم بنا رہے ہیں اس میں ورکر کا کوٹا بھی ہونا چاہیے. وہ لوگ جنہوں نے اسٹرگل کی ہے, اگر جرنلسٹ کا حق ہے, اگر وکلا کا حق ہے, اگر ڈاکٹر کی کالونی بن سکتی ہے تو ایک ورکر کی کیوں نہیں بن سکتی بھائی؟ وہ اس معاشرے کا حصہ ہے. سجاد صاحب ورکرز کی کالونی ہو سکتی ہے اس سیاسی ماحول میں؟ ہوتی رہی ہے. آپ کو نہیں یاد کہ یہ جو سارا ہی گرین ٹاؤن ہے اور یہ جو ٹاؤن شپ ہے, ہاں, یہ ذوالفقار علی بھٹو نے صرف جو لوور مڈل کلاس کے ورکرز تھے, ورکرز سے مراد صرف سیاسی کارکنی نہیں, سیاسی کارکنی نہیں بلکہ سیاسی ورکر وہ بھی ہوتا ہے جو محنت مزدوری کرنے والا. میاں نواز شریف نے یہ جو آپ کا یہ نشتر کالونی ہے یہ بھی ورکرز کے لیے بنائی تھی. اب وہ ترجیحات نہیں ہے, بدقسمتی ہے. اب کیا ہے, زمینیں چلی گئی ہیں پراپرٹی مافیاز کے پاس. جی, وہ پہلے ہوتا تھا کہ غریبوں کے لیے کالونی, یہ جو آپ کے فلیٹس ہیں فیصل ٹاؤن والے, سارے بھٹو صاحب کے زمانے میں رواز گارڈن والے فلیٹس سارے غریبوں کے لیے تھے. اور اگر آپ ان کی تحقیق کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر فلیٹس ایریا میں پیپلز پارٹی کے کئی کارکنوں کو اس وقت انہوں نے فلیٹس دیے تھے. ٹھیک ہے, تو میرا کہنے کا مطلب, لیکن آج پیپلز پارٹی کا بھی وہی برا حال ہے جو یہ کہہ رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہے ایسے ورکر, ایک مثلا شادہ جبین کی مثال ہے کہ اس کے بھائی کو پھانسی لگائی گئی ضیاء الحق کے ٹائم پہ, آج تک اس کو کسی اسپیشل سیٹ کے اوپر ایم پی ایم این اے نہیں بنایا گیا. اچھا, مجھے شاہدہ جبین سے جو دوسرے لوگ ہیں وہ انہوں نے بڑی مراد حاصل کی. سجاد بھی مجھے شاہدہ جبین سے وہ ساجدہ یاد آ گئی, پورا نام کیا تھا؟ ساجدہ میر. ہاں, وہ سڑکوں پہ مار کھاتی تھی, وہ کہاں ہیں آج کل؟ نہیں, ساجدہ میر جو تھی وہ تو ایک دفعہ ہی نہیں بلکہ 2 دفعہ ایم پی اے بنائی گئی, لیکن اس کا جھگڑا ہو گیا فریال تالپور صاحبہ کے ساتھ. وہ بھی اسی, یہ جو بیسیکلی آپ کی پارٹی کی ایلیٹ ہوتی ہے اور ورکرز کا جو تضاد ہوتا ہے نا, اس میں مارے جاتے ہیں بہت سارے لوگ. تو وہ اس میں یہ جیسے عتیق کا شادی کہہ رہے ہیں ایک کمرے کا گھر تھا, وہ ساجدہ کا بھی ایک کمرے کا گھر تھا لنڈا بازار میں. آپ جانتے ہیں ساجدہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا مسئلہ کیا ہوا تھا. ایک خاتون ہے جو پلوشہ خان, آج کل سینیٹر ہیں. جی, ان کی آنٹی جو تھیں وہ ایم پی اے تھیں مسلم لیگ نون کی, پلوشہ کی, بلا سا نام ہے, ابھی میرے ذہن میں آ جائے گا. وہ پھر مسلم لیگ کاف کی ایم پی اے بن گئیں. جی, جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو وہ پیپلز پارٹی کی ایم پی اے بھی بن گئیں. تو ساجدہ میر کا جھگڑا اس کے ساتھ ہوا تھا. ساجدہ میر نے اس کو لوٹی کہا تھا جی کہ تم ادھر آ گئی ہو, بھلا سا نا. تو اس نے وہ فریال صاحبہ کی بڑا ان کا نیٹ ورکنگ تھا, ان کی آپ دیکھیں نا یہ بھتیجی ہیں یہ جو پلوشہ خان. جی, تو آج پلوشہ خان سینیٹر ہے اور ساجدہ میر آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی. وہ میں پچھلے دفعہ ایک ورکر کی ڈیتھ پہ ساجدہ میر سے ملا تھا, تو اس کے بیچارے کے چہرے پہ سیاہیاں اور کچھ بیمار سی لگ رہی تھی مجھے. تو ہماری ہم عمر, لیکن مسئلہ یہ ہے فیصل کہ یہ کوئی مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کا نہیں, یہ جو اب پی ٹی آئی کی سٹرگل چل رہی ہے اس وقت. جی, آپ دیکھیں کہ ان کے کئی ورکرز ہیں جن کی ویڈیوز آ گئی ہیں کہ ہمیں کہیں کوئی پلیس ہی نہیں کیا جا رہا, بلکہ ان کی جو سیاسی جو مطلب جن لوگوں نے سٹرگل میں حصہ لیا, مار کھائی, جن کے گھروں پہ چھاپے ہوئے, وہ کہتے ہیں یہ مروت کدھر سے آ گیا, فلانا کدھر سے آ گیا. سیاسی جماعتوں کے اندر ایک سٹرگل تو ہوتی ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ اب پیسے کا کھیل بن گئی سیاست, جو کہ پہلے نہیں تھی. شاہ جی بتائیں کہ اب پیسے کے بغیر سیاست ہو سکتی ہے, آپ لوگوں کا کیا بنے گا اگر پیسہ اسی طرح ہی چلتا رہا سیاست؟ سر دیکھیں, یہ تو بات حقیقت ہے کہ پیسے کا رول جو ہے معاشرے کے اندر, نہ صرف سیاست کے اندر, ہر طرف جو ہے رشتوں کے اندر, فیملی کے اندر جو ہے وہ پیسے کا رول جو ہے وہ بہت اہم ہو گیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن برسر میں بتاؤں, جمہوریت کے لیے, پاکستان کے استحکام کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں تو اس میں تمام ورکر کو جو ہے اس سسٹم کو جو ہے مضبوط کرنا پڑے گا, تاکہ اگر ملک کے اندر جمہوریت ہوگی, اسٹرگل کرنے والے لوگ موجود ہوں گے تو نظام میں بہتری آتی رہے گی. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سرمایہ داری نظام جو ہے اگر اس کو ختم کرنا ہے تو ہمیں ورکر کلاس کو جو ہے وہ پروموٹ کرنا پڑے گا.
اور اسی کے لیے تمام جماعتوں کو چاہیے کہ وہ مل بیٹھ کے جو ایسا ایک میکینزم لے کر آئیں کہ جمہوریت، جس طرح ابھی میرے بھائی بات کر رہے تھے کہ بلدیاتی اگر الیکشن کرا دیا جائے تو ورکر، بہت سارے ورکر جو ہیں وہ ڈس ہو جاتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو ہے ورکر جو ہے وہ اپنا آ جاتے ہیں اسٹیم لائن میں، اور وہ گلی محلوں میں خدمت کر سکتے ہیں. تو اور اسے پارٹی کی پروجیکشن ہے، پارٹی کی پارٹی مضبوط ہوتی ہے، پارٹی کی جڑیں مضبوط ہوتا پھیلتی ہے، ملک مضبوط ہوتا ہے. اور میری اپنی قائدین سے گزارش بھی یہی ہے کہ ہم نے جب میاں نواز شریف صاحب انٹرویو لے رہے تھے ایم پی اے، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہمیں فوری طور پر مسلم نون کو حکومت آنے کے بعد بلدیاتی الیکشن کروانے چاہیے. بلدیاتی الیکشن ہو جائیں گے تو بہت سارے ورکر جو ہیں وہ اپنی اپنی ذمہ داری ادا کریں گے، اور ملک کی بہتری کے لیے، جمہوریت کے لیے، پاکستان کے لیے وہ اپنا کردار ادا کر سکیں گے. کیوں سجاد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ورکر کے ساتھ کوئی انصاف ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ جماعت اسلامی کے بارے میں بتائیں، وہ ٹھیک ہے سیاسی جماعت؟ جماعت اسلامی کا تھوڑا سا سٹرکچر فرق ہے، وہ وہ کمیونسٹ پارٹی کی طرح اس کو بنایا گیا. جی. اس کے جو مرکزی کیبنٹ ہے یا اس کی جو پروونشل کیبنٹ ہے وہ باقاعدہ پیڈ ہوتی ہے، فل ٹائمر ہوتی ہے. پھر وہ پیڈ ہوتی ہے؟ یس، اور ان کے دفتر ہوتے ہیں، ان کی گاڑیاں ہوتی ہیں، ان کے گھر ہوتے ہیں. پر یہ دیکھیں جماعت اسلامی کا رکن سے لے کے اوپر تک اس کا جانے کا استحقاق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نہیں، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کہیں ورکر کی بات سنی جاتی ہے یا ورکر جو ہے وہ اس کے پیچھے کوئی جماعت کھڑی ہوتی ہے تو وہ مجھے جماعت اسلامی نظر آتی ہے. نہیں، لیکن میں ایسے اختلاف کروں گا. آپ لاہور میں دیکھیں، فرید راچا، لیاقت بلوچ، حافظ سلیمان بٹ، کوئی اور آیا ہے؟ ہاں نہیں، لاہور میں یہ جماعت اسلامی بات تو کرتی ہے، لیکن جب آپ یہ بات کریں تو ان کے پاس یہی چہرے ہیں، کسی ورکر کو اوپر نہیں لاتے. وہ اس میں ان کے پاس وہی چیزیں ہیں. نہیں، اس میں یہ ایک بات ہے، آپ کی بات درست ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ جب یہ بھی تینوں چہرے جن کا آپ نے ذکر کیا، حافظ سلمان بٹ، تو اپنا لیاقت بلوچ اور فرید پراچا، یہ بھی امرج ہوئے تھے ضیاء الحق کے ٹائم پہ جب ان کو کوئی پوزیشنز مل گئی تھیں. جماعت کا الیکٹرل کوئی ہے ہی نہیں، مثلا ہر حلقے میں کوئی نہ کوئی بندہ ان کا کھڑا ہوتا ہے، لیکن وہ بیچارہ چوتھے پانچویں نمبر پہ ہوتا ہے. جی. تو اصل بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی بھی جو جماعت کا مولانا مودودی نے ایک بنیاد رکھی تھی نا، وہ تھی دعوت کی اور تبلیغ کی، بیسیکلی کہ سیاسی لوگوں کو منظم کرنا اور پھر ایک انقلاب لے کر آنا. تو کیا آج بھی مولانا مودودی کے نقش قدم پہ چل رہی ہے جماعت؟ نہیں، جماعت نے آج تک نا 3 یو ٹرن لیے ہیں. پہلا یو ٹرن لیا میاں طفیل کے ٹائم پہ، جی، جب یہ ضیاء الحق کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ان کا خیال تھا کہ لوگوں کی مدد کی بجائے فوج کی مدد کے ساتھ ہم یہ ان کا نہیں خیال، یہ پورے پاکستان کا خیال ہے. نہیں، ان کا سب سے پہلے یہ تھا. آپ کو یاد ہوگا بڑی تعداد میں جماعتیے جو تھے وہ فوج میں بھرتی ہوئے تھے، جی، اور آج تک ان کی جڑیں ہیں. جی. اور آپ کو پتہ ہی ہے حمید گل اور فلانے وہ سارے اس ڈھانچے کو آپ جنرل محمود ضیاء الحق کے بعد کا جو ڈھانچہ تھا. اس کے بعد ان کو نظر آیا کہ نہیں، وہ فوج تو جو ہے وہ اس کی تو اپنی کہانی ہے، وہ تو کبھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو اب لے کر آ رہی. جی، جی. تو انہوں نے کہا کہ جو الیکٹرل پالیٹکس میں بندہ آ گیا نا، اس کو ہم آگے لے کر آتے ہیں. تو وہ سراج الحق نے کے پی سے الیکشن جیتا تھا. ادھر ہی رکیں، بڑی دلچسپ بات ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ بات. تو آپ جماعت پہ بات کریں. ہاں، تو پھر انہوں نے ایک نیا یو ٹرن لیا کہ جناب الیکشن جیتنے والے لوگ جو ہے نا ان کو اوپر لایا جائے تاکہ حکومت سازی میں ایک رول پلے کیا جا سکے. اس کی کوئی مثال؟ اس کی مثلا سراج الحق صاحب نے کے پی میں، اگر آپ دیکھیں کہ 2013 کا الیکشن جو تھا، ہاں، وزیر خزانہ رہے اور ان کی کیبنٹ میں اچھی خاصی نمائندگی تھی جماعت کی، 4-5 وزیر تھے اور پی ٹی آئی کی پارٹنرشپ تھی. اس وقت یہ انسپائر ہوئے کہ سراج الحق کو لے کر آتے ہیں کہ وہ پورے ملک میں ایک الیکشن کی اس طرح کی سراج صاحب کے حوالے سے تو اب میرے خیال جو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جماعت نے ان کے دور میں تھوڑا ترقی ان کی رکی ہے. نہیں، میں وہی کہنے لگا نا کہ اب سراج الحق، ہر آدمی میں اگر آپ اپنے حلقے کا الیکشن لڑ لیتے ہو یا وزیر بن جاتے ہو تو آپ میں لازمی نہیں کہ مکمل قائدانہ صلاحیتیں ہوں آپ میں، وہ تو نہیں تھی. اچھا، پھر اس سے پہلے ایک انہوں نے عوامی سیاست کا جو قاضی حسین احمد کی صورت میں تجربہ کیا، جس میں جو اولڈ گارڈز تھے جماعت اسلامی کے سارے ناراض ہو گئے کہ یہ قاضی صاحب نے جو جماعت کا کانسٹیٹیوشن ہے یا جماعت کی جو بنیاد ہے اس کو ہلا کے رکھ دیا.
اب اچھا پھر سراج الحق جیسے آدمی پہ سہارا کیا گیا کہ وہ درویش آدمی ہے، الیکشن لڑا تھا، وہ جماعت کو سیپریٹ کرنے میں اور آگے بڑھانے میں رول پلے کرے گا، وہ بھی فیل ہو گیا۔ اس کے بعد اب دوبارہ اسی ماڈل کو انہوں نے اپنایا ہے کہ کراچی میں چونکہ حافظ نعیم صاحب نے اچھی سیٹیں دی ہیں ریسنٹلی بلدیاتی الیکشن میں، اور وہ بڑی اگریسو پالیٹکس کر رہے ہیں، ان کو امیر بنا دیا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ یہ مختلف پاکٹس میں تو ضرور کام کر سکتے ہیں، کے پی میں تھوڑا بہت کام ہو گیا، کراچی میں ہو گیا، لیکن ان کے جو سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب، وہاں ان کی اٹھان نہیں ہو رہی کافی عرصے سے، اندرون سندھ سے نہیں ہو رہی۔ ہو سکتا ہے وہ کافی متحرک ہیں حافظ نعیم جو ہیں، وہ کراچی کی طرح پنجاب کو نہیں، یہ توقع ہی تھی سراج الحق سے نا کہ وہ جو جیسے کے پی میں انہوں نے الیکشن جیتا تھا وہ آئیں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ جماعت اسلامی کو جب تک ایک نیشنل قد کاٹ کا بندہ نہیں ملے گا، جو کہ لیاقت بلوچ صاحب تھے، لیاقت بلوچ صاحب کو صرف پنجابی ہونے کی وجہ سے اور پلس اس وجہ سے کہ وہ ان کے کوئی اسٹیبلشمنٹ سے اچھے تعلقات تھے، ان کو سنگل آؤٹ کیا گیا ہمیشہ، اور اس کے نتیجے میں سراج الحق ان سے کافی جونیئر تھا، نعیم کافی جونیئر ہے، حافظ نعیم، ان کو سامنے لایا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جماعت اسلامی نے کچھ فیصلے کرنے میں بھی غلطیاں کی۔ شاہ جی یہ بتائیں کہ آج کل آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں آپ کی حکومت میں؟ سر دیکھیں ابھی تو ہم پارٹی کی ذمہ داری ہے، بطور ایڈیشنل جنرل سیکرٹری جو ہے ہم اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ تو آپ کے جو ورکر ہیں ان کو کچھ سنتا ہے؟ آپ کے یاد ہے شہباز شریف جب وزیر اعلیٰ تھے تو اس دور میں آپ لوگوں نے ایک وہ بنایا ہوا تھا، اس کو کیا کہتے تھے، سیل جو 90 پبلک فیئر یونٹ، جی پبلک فیئر یونٹ، تو اب کوئی ایسا فیئر یونٹ ہے؟ نہیں، ابھی چونکہ ورثہ ابھی چونکہ حکومت کو پتہ کچھ عرصہ ہی ہوئی ہے، اور محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ محنت کر رہی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ چاندی عید کے بعد جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر جو ہے پارٹی سوچ رہی ہے کچھ تو کیسا میکنزم بننے وہ جا رہا ہے۔ جی تو آپ سمجھتے ہیں کہ ورکرز کے کوئی اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے، ورکرز کو تھوڑا حوصلہ دینے کے لیے ضرورت ہے، اس کے لیے کوئی کیا اقدامات آپ سمجھ رہے ہیں کہ کرنے چاہیے؟ جی بالکل، اس وقت ورکر کو اکٹھا، ورکر جو ہے وہ ڈیسارڈ ہے، ان کو دیکھیں ذمہ داری کن کی ہے، ذمہ داری ہے تنظیمی لوگوں کی نا، جو تنظیم کا لاہور کا صدر ہے، تنظیم لاہور کا جو جنرل سیکرٹری ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ایک گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، وہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں، شہباز صاحب کا کر رہے ہیں، دیگر جو ہے ہمارے جو سینئر ساتھی وہ کر رہے ہیں، لیکن یہ ذمہ داری بنتی ہے تنظیم کی۔ میری تنظیم سے گزارش ہے، جب میاں محمد نواز صاحب تھے یا شہباز صاحب تھے تو مجھے یاد ہے مسلم لیگ ہاؤس میں جو ہے وہ کھلی کچہریاں لگا کرتی تھی، ایک وزیر ایک دن میں وہ بیٹھتا تھا۔ میری اب یہی ہے گزارش ہے محترمہ مریم نواز سے کہ مسلم لیگ ہاؤس میں جو ہے جو وزیر بن گئے ہیں وہ ایک دن دیں، اور وہاں پہ آ کر ورکر اور عام لوگ جو ہیں اپنے مسائل کو واپس لیں اپنا، اب تو وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے۔ نہیں، ہمارا اپنا مسلم لیگ ہو جی، یہ نصیر آباد جو ہے وہ مسلم لیگ اپنی نہیں، تو وہ جو ابائی مسلم لیگ ہاؤس ہے، شجاعت صاحب آپ کے ساتھ ہیں، وہ چودھری پرویز لائی تو پی ٹی آئی میں چلے گئے۔ وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اس وقت ہم لے بھی سکتے تھے، لیکن میاں نواز صاحب نے فیصلہ کیا کہ نہیں، تو وہ اب جو ہے ہمارے پاس نہیں ہے، وہ لازمی بات ہے شجاعت حسین صاحب کے پاس ہے۔ ہمارا اپنا لاہور کا آفس جو ہے مسلم لیگ کا نصیر آباد میں پراپر ایک بلڈنگ اپنی جگہ موجود ہے، جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں یہی اپنی قیادت سے کہ وہاں پہ ان کی ذمہ داری لگائی جائے۔ ابھی لاہور کا صدر کون ہے؟ صدر ملک سیف الملک کھوکھر صاحب جی۔ تو میں نے تو سنا ہے ان سے ویسے لوگوں کے اختلافات بہت زیادہ ہیں، پرویز ملک کی جگہ اگر سیف الملک کھوکھر ہے، پرویز ملک تو ساروں کو ساتھ لے کے چلتے تھے جی، تو اختلافات ہیں اور وہ صدر ہیں، تو کیسے ہی آگے چلے گی بات؟ دیکھیں پارٹی کے اندر اختلاف رائے جو ہے وہ برقرار رہتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کے پیچھے سبھی چل جائیں، یہ تو ایک جمہوریت کا ایک حسن ہے، تو اختلاف رائے رہتا ہے۔ خواجہ عمران جی جنرل سیکرٹری ہے اور پوری ٹیم ہے نیچے مسلم لیگ کی جو ورکنگ کر رہی ہے، تو ہم تو یہی چاہیں گے کہ تاکہ کھلی کچہریاں لگیں، لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ آئیں، لوگوں کے مسائل کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ فوری طور پر وہ اناؤنس کر دے، اس میں بھی وہ کافی ورکر جو ہیں وہ اور جیسے ہو جائیں گے۔ پرانے چہرے نہیں نظر آ رہے، کہاں گئے؟ نہیں، پرانے چہرے دیکھو، ایک تو اوپر چلے گئے، جس نے آپ نے بتایا کہ چوری عتیق صاحب چلے گئے، جتنے پرانے چہرے تھے آسا آسا جو ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے وہاں پہ جا رہے ہیں۔ اب نرسری جو لگانے کی ضرورت ہے، میں اس لیے آپ سے آج آپ نے جو پروگرام رکھا ہے میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں، ہماری ایک نرسری لگی تھی آج سے 30 سال پہلے، ہاں ٹھیک ہے، آج ہم اسی ایج پہ پہنچ گئے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ابھی ہم نے کوئی نرسری نہیں لگائی کہ ہماری جو آنے والی نسل ہے مسلم لیگ نون کی جو ہے، اور پھر آپ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ ساری یوتھ عمران خان کے ساتھ ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم نرسری نہیں لگا رہے، نرسری لگانے کے لیے ایک فارمولا ہے نا ورک کا،
وہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ بلدیاتی الیکشن ہو، یہ ایک نرسری ہے، ٹھیک ہے جی، وہ نرسری کے ایک کالج اور یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ یونین کا جو ہے وہ اجازت ہونی چاہیے، یہ ایک نرسری ہے، وہ ایک سسٹم ہے جو معاشرے کے اندر ورکر جو ہے اپنی ٹریننگ لیتا ہے اور پھر آ کر وہ اسمبلیوں کے اندر آ کر اپنا رول ادا کرتا ہے اور ملک کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرتا ہے. تو اس کے لیے یہی چاہیے گا کہ یہ سیٹ اپ جو ہے اس کو وہ جلد سے جلد جو ہے وہ کیا جائے تاکہ ایک نرسری لگے اور ہمارے آنے کے بعد جو نسل آئے گی مسلم لیگ نون کی وہ پارٹی جو مضبوط ہاتھوں میں ان کے پاس ہوگی. سجاد صاحب، نواز شریف صاحب کو ابھی جس سٹیج پہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ان کو اپنی مرضی کے خلاف میں نے اپنی ہوش میں پہلی دفعہ محسوس کیا ہے کہ کم از کم 36 یو ٹرن لے چکے ہیں جب سے وہ پاکستان تشریف لائے ہیں. دیکھیں سیاست پاکستان میں اب کافی مشکل ہو گئی ہے جی، اور اس کو مشکل بنانے میں بہت ساری جو لیبارٹریاں بنائی گئیں سیاست میں اور بہت سارے لیڈر بنائے گئے، اس کے نتیجے میں آج ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ پاکستان جو ہے وہ کئی طرح کے بحرانوں کا شکار ہے اور سیاسی جماعتیں بھی ہیں. میاں صاحب کو وہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایک نا عظیم الشان وقت ہوتا ہے، وہ جب گزر جاتا ہے تو آدمی پھر اس کے خواب دیکھتا ہے. ساری پولیٹیکل پارٹی مثلاً میں سمجھتا ہوں کہ آج پیپلز پارٹی وہ زمانہ جو ذوالفقار علی بھٹو کا کھمبے کو ٹکٹ دیتے تھے جی، یا بے نظیر بھٹو کا حتیٰ کہ زمانہ تھا، وہ اس کو یاد کرتی ہے. اسی طرح میاں صاحب کا جو ٹائم تھا نا کہ وہ اٹک سے لے کر صادق آباد تک ساری سیٹیں جیت جاتے تھے، آج ان کے نیچے سے وہ پنجاب نکل گیا ہے. اب اس کو واپس کیسے لینا ہے؟ جب آپ کی پاپولیرٹی جمع ہو رہی ہوتی ہے اس وقت تو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے، اور جب آپ اس چیلنج کا جب ریت سرک رہی ہوتے ہیں تو وہاں ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ نے وہاں کیا کرنا ہے. یہ فیصلہ اچھا ہے مریم صاحبہ کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنانے کا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب اور ان کی ٹیم شہباز شریف کو فل سپورٹ نہیں دے رہی ہے، مجھے نظر آ رہا ہے. اور میاں صاحب کی ٹیم جو ہے وہ روز ایک آدھ فائر مارتی ہے شہباز شریف کو مختلف ٹیلی ویژن چینلوں پہ بیٹھ کے، اور ان کی جو ساکھ ہے حکومت کی اس کو خراب کرتی ہے، متنازع بنا. اس کے نتیجے میں جو مخالف ہیں پی ٹی آئی والے یا اپوزیشن والے ان کو مزید موقع ملتا ہے، اور مخالف میڈیا کو سوشل میڈیا کو موقع ملتا ہے کہ وہ شہباز شریف کے اوپر تنقید کریں یا سوال اٹھائیں. اور پھر شہباز شریف آپ دیکھیں کہ پہلا موقع ہے کہ آپ کے پاس 70 سیٹیں ہیں اور آپ کو پورے ملک کی گورنمنٹ ملی ہے اور کوئی دوسری پولیٹیکل پارٹی آپ کے ساتھ سوائے ایم کیو ایم کے شیئر ہولڈر نہیں ہے. دوسروں نے کہا ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ کو ایک بھرپور کیبنٹ بنا کے ایک بھرپور حکومت کرنے کی ضرورت تھی. اگر میاں صاحب نہیں وزیر اعظم بن سکے تو کم از کم ان کی ٹیم کو مکمل سپورٹ کرنا چاہیے شہباز شریف صاحب کو. اور سر میں اس چیز کی اختلاف رائے رکھتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب نے کوئی یو ٹرن نہیں لیا. پہلی تو یہ بات جو آپ نے کہا نا یو ٹرن ہے. محسن نقوی پہ آ جائیں، انوار کاکڑ پہ آ جائیں، فیصل واڈا پہ آ جائیں، یہ سینٹ الیکشن پہ آ جائیں، وزیر اعظم شپ پہ آ جائیں، ابھی بڑے لمبی باتیں نہیں. لیکن یہ میاں نواز شریف صاحب کو تو یو ٹرن نہیں ہے نا جی، آپ ان کے ساتھ تو اٹیچ نہیں کر سکتے نا. جہاں تک بات ہے پنجاب کے اندر، جس طرح بھائی نے کہا کہ مسلم لیگ نون جو ہے فاروق بالکل نہیں ہے. اس وقت مسلم لیگ نون پنجاب کے اندر سب سے بڑی پارٹی جو ہے الحمدللہ مسلم لیگ نون ہے، جس کی واضح اکثریت جو ہے وہ موجود ہے. اور جو بات رہی کہ میاں شہباز شریف صاحب کو میاں نواز شریف صاحب کی سپورٹ جو ہے بھرپور سپورٹ حاصل ہے. آپ ہی کے لوگ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے. یہ سجاد صاحب نہیں کہہ رہے، رانا ثناء اللہ صاحب کی باتیں سنیں جس نے 2 دفعہ اپنی جان کی بازی لگائی ہے آپ کی پارٹی کے لیے. چلے کارکنوں کو تو چھوڑیں، رانا ثناء اللہ جو ہے اس کو بھی آپ نے بیک فٹ پہ کر دیا. اس کی وجہ بھی کیا ہے وہ آپ کو پتہ ہی نہیں. دیکھیں ایسی بات کوئی نہیں ہے، بیک فٹ پہ نہیں ہے. بدقسمتی یہی ہوتی ہے جب ہم اقتدار میں ہوتے ہیں، جب نثار علی خان وزیر ہوتا ہے اس وقت اس کا خیال کچھ اور ہوتا ہے. شاہ کاکان عباسی جو ہے جب وزیر اعظم پاکستان ہوتا ہے اس وقت میاں نواز شریف بڑا اچھا ہوتا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب بھی یہی ہیں، جب وزیر داخلہ ہوتے ہیں تو اس وقت کچھ اور ہوتا ہے. ایسی بات کوئی نہیں ہے. جب یہی میں بات کر رہا ہوں، یہ لوگ ہیں جب اقتدار میں ہوتے ہیں اس وقت میاں نواز شریف کا نظریہ کچھ اور لے لیتے ہیں، اور جب اگر یہ سیٹ نہیں جیتے یہ کس جگہ پہ تو پھر میاں نواز شریف کسی اور جگہ پہ ہو گیا. ایسی بات کوئی نہیں ہے. میاں نواز شریف کی ذات جو ہے پوری پارٹی جو ہے شہباز شریف کے ساتھ، محترمہ مریم نواز شریف کے ساتھ کھڑی ہیں، ان کی مشاورت ہے. یہ تو پرانا خواب ہے کہ ان کو تقسیم کیا جائے اور ایک دوسرے کو، وہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا اور سبھی ایک ہی لائن پہ ہیں. اور الحمدللہ پوری پارٹی جو ہے وہ بھرپور انرجی کے ساتھ جو ہے وہ حکومت میں کوشش کر رہی ہے. اللہ کی بات ہے اس وقت مسائل جو ہیں ملک کے اندر وہ کوئی آسان نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب نے کہا ہے، شہباز شریف صاحب نے کہا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے
کہ جس طرح عمران خان نے کہا تھا کہ ہم 90 دن میں جو ہے دودھ کی نہریں ہم کر دیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. ہم تو کوشش کر رہے ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو 2-3 سال کا عرصہ ہے شروع کا, اس میں ہمیں مشکلات آ رہی ہیں, جو فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں IMF کی وجہ سے یا ملکی حالات کی وجہ سے, وہ ایک پولیٹیکل ورکر کو, پارٹی کو تو ڈیمیج کر رہی ہے, لیکن آنے والے وقت کے لیے ملک کے لیے بہتری ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی ذات جو ہے اور پارٹی کی پوری قیادت جو ہے وہ شہباز شریف کے ساتھ اور محترمہ مریم نواز کے ساتھ کھڑی ہیں. سجاد صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس میں سے نون شین جو ہے علیحدہ علیحدہ نہیں نظر آ رہے اس وقت؟ دیکھیں, یہ 2 بھائیوں کا معاملہ ہے. بات ٹھیک ہے توصیف صاحب کی کہ وہ اکٹھے ہیں اور اکٹھے ہی انہوں نے سیاست کی ہے, لیکن اگر آج آپ تصور میں لائیں کہ اگر میاں نواز شریف وزیر اعظم ہوتے ہیں تو کیا ان لوگوں کی کسی کا خیال جرت ہوتی کہ اس طرح سے شہباز شریف پہ جو تانہ زنی کی جا رہی ہے اس بالکل نہیں کر ہو سکتی تھی؟ نہیں. ہم مریض کا پتہ اس کے سمٹم سے لگاتے ہیں نا. اگر ایک بندہ ہے اس سیاست کے اندر جو مختلف تضادات ابھر کے سامنے آ رہے ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے. آپ حمزہ کی گفتگو سنیں, جب اس سے سوال کیا گیا کہ آپ وزیر کیوں نہیں بنے, تو اس کا جو جواب تھا وہ کوئی لاجیکل نہیں تھا. کئی موقعوں پہ مریم نواز صاحبہ سے جب فیڈرل گورنمنٹ کی بات کی جاتی ہے یا باقی چیزیں بات کی جاتی وہ لاتعلقی کا اظہار تو وہ کرتے ہیں. لاتعلق. اور آپ نے دیکھا PDM کی گورنمنٹ جب شہباز شریف وزیر اعظم تھے تو مریم صاحبہ کہتی تھی یہ ہماری گورنمنٹ ہماری گورنمنٹ نہیں ہے. بالکل. تو یہ جو پسپائی کی سیاست ہوتی ہے نا, یہ کام شہباز شریف نہیں کر سکتے تھے. شہباز شریف نے تھرو آؤٹ کہا کہ میں اپنے بھائی کو وزیر اعظم بنانے کے لیے آؤں. اگر پنجاب سے اس طرح کا ووٹ مل جاتا ہے جیسا توصیف صاحب نے کہا کہ ملا ہے, تو میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوتے نا. تو اس طرح کا ووٹ نہیں ملا جو ووٹ توقع کی جا سکتی تھی مسلم لیگ نون کو. اس کی میں نہیں سمجھتا کہ مسلم لیگ نون کا اپنا کوئی قصور ہے. اس میں وقت کے ساتھ ساتھ سیاست اپنا رنگ بھی بدلتی ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ پنجاب میں کسی زمانے میں یہاں پہ بھٹو کا اور بے نظیر کا ٹائم تھا, پھر بعد میں میاں صاحب کا آیا. اب اس وقت بظاہر PTI جو ہے وہ کافی پاپولر ہے. خواہ اس کو آپ مطلب میں اس کی پاپولیرٹی کو ذاتی طور پہ مطلب میں اس پہ شاکنگ ہوں, کیونکہ وہ جھوٹ کی بنیاد پہ کھڑی ہے ساری مقبولیت. لیکن ہے حقیقت تو یہی ہے نا کہ وہ ہے مقبول اس وقت. بالکل صحیح. اب جب تک یہ سین نہیں بدلتا. ہاں, میں نے دیکھا بہت سارے جو ہمارے اینکرز ہوتے ہیں نا, وہ اس طرح کے جو ابھار آتے ہیں سیاست میں اس سے انفلوئنسڈ ہو جاتے ہیں. کسی زمانے میں لوگ کہتے تھے پنجاب نہیں جی, میاں صاحب کے ہاتھ سے پنجاب نہیں جا سکتا. آج کہتے ہیں واہ جی عمران خان نے ساری وکٹیں اڑا دی. میں سمجھتا ہوں یہ کچھ جامد نہیں ہوتی سیاست. کوئی پتہ نہیں ہے 2 سال کے بعد پنجاب کے عوام کیا سوچ رہے ہوں. لیکن ایک بات ہے توصیف شاہ صاحب کے لیے اور ان کی جماعت کے لیے یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو یوتھ ہے خاص طور پہ, انہوں نے بہت بڑی غلطی کی. جنرل مشرف کے نے اس قانون میں ترمیم کی تھی کہ 18 سال کے بچے کو آپ نے ووٹر بنا دیا, جو کہ اس سے پہلے 21 سال کا بچہ تھا. 21 سال کا بندہ جو تھا وہ ووٹر بنتا تھا. اب یہ جو 3 سال ہے اس میں کروڑوں لوگ ہیں ان 3 سالوں میں بھی. اچھا, پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے تو ان 3 سالوں میں کتنے لوگ ہوں گے؟ میرا خیال ہے 1.5 کروڑ صرف اس ایج گروپ میں ہوگا. یعنی کہ بالکل سوئنگ ووٹ جو ہے وہ یہی ہے. اور دوسرا یہ وہ لوگ ہیں جو سیاسی نہیں ہیں, جو سوشل میڈیا سے ڈرائیو ہوتے ہیں. سوشل میڈیا پہ کن کا کنٹرول ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اب تو پاکستان کے باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں PTI کے سمپتھائزر, وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو, ہماری سیاسی جماعتوں کو, ہماری سوسائٹی کو, ہر ایک کو نشانے پہ لیا ہوا انہوں نے. بالکل. تو بیسیکلی یہ ایک بہت بڑا ٹرموائل ہے سوشل پولیٹیکل جس میں سے ہم گزر رہے ہیں. تو اس کا آگے اس غبارے نے پھٹنا ہے, تو اس کا کیا آگے کیا نتیجہ نکلے گا یہ ہمیں آنے والے دنوں میں دیکھنا پڑے گا. جی سر, یہ بڑی اچھی بات کی ہے. یہ 18 سال والی بات ہے نا جی, یہ اس وقت ضیاء نے ایک بہت سیاسی ڈیمیج کیا پورے ملک کو نا جو. آپ دیکھیں ہمارے دین کے اندر بھی ہے, جو رائے کا حق جو ہے وہ جو صاحب علم ہیں ملکی لیول پہ بات کر رہا ہوں, ان کو یہ حق دیا گیا ہے. اب دیکھیں کہ 18 سال کا جو بچہ ہے, اب آپ پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو بچوں کو
کہ 18 سال کی ایج میں کیا کس طرح فیصلے کرنے ہیں، کیا کرنے ہیں، وہ سوشل میڈیا کے اوپر کر دیتے ہیں اور یہ ان کے ہاتھ میں پکڑا دی گئی ہے اور جو مرضی جو ہے جس پہ مرضی چلا دیں. اور وہ سوشل میڈیا ایک ایسا ٹول ہے جو اس ایج کے بندوں کو جلدی ٹچ کرتا ہے. اور وہ دیکھیں آپ اگر یہ جتنے بھی دہشت گرد لوگ جو ہیں وہ اس ایج کے لوگوں کو اپنے مقاصد میں کے لیے استعمال کرتے ہیں، برین واشنگ کر لیتے ہیں. تو اسی طرح ہی پی ٹی آئی نے بھی جو دیکھیں 9 مئی کا جو واقعہ ہے تو پی ٹی آئی نے عمران نیازی نے جو ہے وہ اس ایج کے لوگوں کو استعمال کیا اور افواج پاکستان کے بارے میں کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس طرح ان کے گھروں میں جا کر اس طرح وہ حملے کریں گے. وہ ہم سوچ سکتے تھے کبھی آپ بھی تو وہی بات کر رہے ہیں کہ یہ نرسری ہے، اس کو آپ مسلم لیگ نون میں کیسے اگائیں گے؟ سر میں یہ دیکھ رہا ہوں اسی کے لیے میں نے کہا نا اس کی 3-4 ہیں چیزیں جو میں نے کہا. ایک بلدیاتی سیٹ اپ ہے، اس کو وہ سٹارٹ ہو جائے. جب بلدیاتی سیٹ اپ آئے گا اس میں یوتھ کونسلر بھی آئے گا، اس میں دوسرے لوگ بھی آئیں گے، سبھی اس میں وہ حصہ لیں گے. اس کے بعد جو ہے کالج اور یونیورسٹی میں جو ہے یونین سازی کی جو ہے وہ اجازت ہونی چاہیے، وہاں پہ ایک نرسری لگے، وہ معاملہ اپنا رول ادا کرے. تو اسی طرح ہی معاشرے کے اندر جو ہے وہ پولیٹیکل اسٹرگل وہ شروع ہوتی ہے اور پھر جا کر جو ہے. اچھا ایک بات بتا دوں، یہ خوفزدہ ہے سیاسی جماعتیں بھی اور اسٹیبلشمنٹ بھی جو یہ کالجز میں بین کیا ہوا ہے انہوں نے یونینز کو. میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت انڈیا میں ایک چھوٹی سی مثال ہے، انڈیا میں جو مودی کی لہر ہے نا، آپ کو پتہ ہے کتنی اسٹرانگ ہے جی. لیکن پچھلے ہفتے نہرو یونیورسٹی کا الیکشن ہوتا ہے اور وہاں سے اینٹی مودی لیفٹ کی پارٹی جو جیت جاتی ہے پوری یونیورسٹی سے سویپ کر جاتی ہے. اچھا تو یہ جو کہنا ہے نا کہ یہاں پہ پی ٹی آئی کی لہر ہے اور اس کی وجہ سے یونیورسٹیوں میں بھی اور ہر جگہ پہ بھی اور بلدیاتی الیکشن نہ کروائیں، یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے. یعنی کہ اس کو ایکٹیو کرنا چاہیے، اس کو ایکٹیو کرنا چاہیے. اسی کنٹراڈکشن کے اندر سے آدھے نوجوان آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آدھے ادھر کھڑے ہوں گے، آپ کو ایک طاقت ملے گی. لیکن یہ ڈرے ہوئے ہیں. اسٹیبلشمنٹ نے پچھلے 30 سال میں یونیورسٹیوں میں سیاست نہیں ہونے دی، اس لیے کہ ان کا خیال تھا کہ مزاحمت پیدا ہوگی ہمارے خلاف. اس کے بعد سیاسی جماعتوں نے بھی ایسا ہی کیا کہ یہ جو یوتھ ہے یہ پتہ نہیں کس کے ہاتھ پیچھے لگ جائے گی، وہ ہمارے لیے ایشوز ہوں گے. یہ وہ کیا بولتے ہیں کہ ریت میں اپنا سر دبانے کی طرح کی بات ہے. جیسے شتر مرغ جو ہوتا ہے وہ طوفان آتا ہے تو وہ اپنا سر ریت میں دبا. تو ان کو فیس کرنے کی ضرورت ہے. شاہ جی آپ ایک نوبل کاز کے لیے کام کریں اس حکومت میں، ویسے تو آپ کر ہی رہے ہیں، کہ آپ کے مسلم لیگ نون کے جتنے ورکر ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کریں. کیا خیال ہے آپ کا؟ جی اس میں دیکھیں پلیٹ فارم تو پاکستان مسلم لیگ نون کا موجود ہے. نہیں، وہ مسلم لیگ نون میں تو نے کوئی نہیں ان کا منہ لگانے کے لیے تیار. مسلم لیگ نون اب اوپر پروفائل کی انڈسٹریلسٹ جماعت بن گئی ہوئی ہے. نہیں وہ آپ کی وہ دیکھیں وہ آپ بات کر رہے ہیں اوپری لیول کی، میں بات کر رہا ہوں تنظیمی لیول کی. لاہور کی جو تنظیم جو ہے وہ ورکر بیسڈ ہے اور اس میں لوگ میں ساروں کی بات کر رہا ہوں، لاہور کی، بھاول نگر کی، بھاولپور کی، اٹک کی. اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا ایک میکینزم بنانا پڑے گا تاکہ کم سے کم ورکروں کی آواز جو ہے وہ قائدین تک پہنچے. اور میرے خیال میں یہ عقل مندی ہوگی مسلم لیگ نون کے قائد کی، میاں نواز شریف کی، اگر وہ یہ موو کھیل جائیں اس وقت میں، وہ حمزہ شہباز کو یہ ذمہ داری سونپ دیں ورکروں کو کنیکٹ کرنے کی. ان کے پاس یہ بہت فن ہے، وہ ورکروں کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، لوگ ورکروں کے گھروں میں جاتے ہیں، ورکروں سے انٹریکشن میں ہیں. اور ورکر کے لیے میرے خیال یہی کریڈٹ کافی ہوتا ہے کہ وہ لیڈر سے کنیکشن میں آ جائے. اس میں بالکل بہت اچھی بات کی ہے. دیکھیں حمزہ شہباز جو ہے پورے پنجاب کے ورکروں کو بائی نیم جانتے، تو بس یہی ان کا کریڈٹ ہے. وہ کوئی بندہ مل گیا جی فیصل بٹ صاحب کیا حال ہے، ورکر اتنے میں خوش ہو جاتا ہے ہاں جی کہ جی میرا قائدین نے جو ہے وہ نام لے لیا. یہ حمزہ شہباز صاحب کے پاس ایک گاڈ گفٹ ہے کہ وہ ورکروں کے ساتھ جو ان کا رشتہ ہے، تعلق جو ہے وہ موجود ہے. تو یہ آپ نے ایک اچھی بات کی ہے کہ حمزہ شہباز کو چاہیے کہ وہ آگے نکلے اور پورے پنجاب کے اندر جو ہے اور پھر یہ مسلم لیگ نون کا ریوائول ہو سکتا ہے پنجاب میں. بالکل ہو سکتا ہے. یہ ایک اچھی بات ہے کہ حمزہ شہباز کو چاہیے کہ وہ اپنا باہر نکلے اور پنجاب کے اندر جو ورکروں جو ہے جو اس وقت ڈسارڈ ہیں تو ان کو اپنی امبریلا کے نیچے لے کر آئے، مرہم رکھیں، مرہم رکھے. یہ اچھی بات آپ نے کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین آپ نے گفتگو میرے مہمانوں کی سنی جس میں سجاد انور صاحب ہیں، انہوں نے بھی بڑی نپی تلی گفتگو کی پی ٹی آئی کے والے سے، نون کے والے سے، پی پی کے والے سے اور خاص طور پہ جماعت اسلامی کے والے سے. سید توصیف شاہ صاحب جو مسلم لیگ نون کو پریزنٹ کرتے ہیں
انہوں نے بھی بتایا ورکرز کے حوالے سے سید توصیف شاہ صاحب کو آج میں نے اس لیے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی تھی کہ آج سے چند روز پہلے ایک بہت ہی درینہ کارکن چودھری عتیق جو ہیں انہوں نے خودکشی کر لی تھی بے روزگاری اور فاقوں سے تنگ آ کر اور اپنے گھر والوں سے پوچھے گئے سوالات سے تنگ آ کے کہ ساری عمر تم نے کیا کیا اور تمہارے قائدین نے تمہیں کیا دیا. تو آج ورکرز کے حوالے سے خاص طور پہ ہم نے یہ پروگرام ڈیزائن کیا تھا اور ہماری کوشش ہے کہ نہ صرف مسلم لیگ نون بلکہ تمام پارٹیز کے ورکرز جو ہیں ان کے قائدین ان کے بارے میں سوچیں. اور یہ بات میرے دونوں مہمانوں کی بہت ویلڈ ہے کہ اگر بلدیاتی انتخاب ہو جائیں تو ورکرز کافی حد تک اکوموڈیٹ ہو سکتے ہیں. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو کار سرکار پروگرام میں سے اجازت دیجیے. آئندہ نیکسٹ پروگرام میں نئے ایشو کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.